बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ रज़ा सैयद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज 275 दिन मुकम्मल हो गए भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के ऊपर उस शब खून को मारे हुए कि जिसमें उन्होंने ख़ुद अपने आइन की जो दफ़ात थीं, जो मकबूजा कश्मीर के मामलात को गवर्न करने के लिए उनके आइन का हिस्सा बनाई गई थी, उनको उन्होंने खुद एब्रोगेट किया। और एब्रोगेट करने के बाद से एक मुसलसल लॉकडाउन की सूरत हाल है जो मकबूजा कश्मीर में जारी व सारी है। याद रहे कि दुनिया में इस दौरान बहुत कुछ तब्दील हो गया। कोरोना आ गया और कोरोना के बायस दुनिया के तमाम ममालिक बशमूल भारत इसके जो मुतासरा अमल है उससे गुजर रहे हैं। लेकिन अगर वाहिद चीज़ कोई तब्दील नहीं हुई तो वो भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत की जानिब से वो मुहासरा, वो लॉकडाउन जो अगस्त के महीने से 2019 से उस वक्त से कायम है कि जब नरेंद्र मोदी ने एब्रोगेट किया भारत के आइन को। क्या वजूहात हैं कि वो मुहासरा अब तक जारी है, किस किस्म के मकासद हैं जिसका हुसूल नरेंद्र मोदी की हुकूमत और भारतीय फ़ौज के पेश नज़र है। और अब जो ताज़ा तरीन हमारे पास सूरत हाल और इत्तलात आ रही हैं, जिसमें कल हमने देखा कि भारतीय फ़ौज के सरबराह ने धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने हज़रा सराई करते हुए पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी भी दी है। तो क्या वजह है इस वक्त कि भारत सब कुछ छोड़कर कोरोना वबा जो 1.25 अरब आबादी जो उनसे नहीं संभल रही, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर उनका फोकस पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों है और ऐसे ख़याली मफरूज़ाती इल्ज़ामात के ऊपर क्यों उनकी तवज्जुहात का इर्तकाज़ है कि जिसका ना कोई सबूत है ना कोई दलील है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा दावत दी गई है आलमी इदारों को, मीडिया को, प्रेस को कि वो आएँ और आकर देखें कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की जानिब, जिसको एक्सप्लॉइट कर रही है भारत की मीडिया भी, भारत की फ़ौज भी और नरेंद्र मोदी साहब की जनून में मुब्तला हुकूमत भी। इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब मवासलाती राब्ते पर, जबकि मवासलाती राब्ते पर ही हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ दिफाई तज्ज़ियाकार की तारुफ के मोहताज नहीं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे नहायत मोहतरम। मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो कि रहनुमा भी हैं PTI के, रुकन कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि भारत में जो नरेंद्र मोदी साहब का जो जनून है वो किस लेवल पे नज़र आ रहा है आपको? कोरोना को छोड़ के कश्मीर के पीछे और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के पीछे क्यों लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको? ये देखिए, पुरानी बात हो गई और मैंने इसके ऊपर कुछ आर्टिकल भी लिखे कि सेक्युलरिज्म क्वेश्चन मार्क हो गया। भारत का जो असली भारत था, जो महात्मा गांधी का भारत था, और उसने अपनी आइडेंटिटी को जो है वो खत्म कर दिया। मगर कभी कभार खुदा की तरफ से ऐसे हालात हो जाते हैं जो अक्लमंद इंसान होते हैं वो खुदा की कुदरत को समझते हुए और गलतियों को सुधारने के लिए प्रायश्चित करते हैं, सही, और उसका कफारा करते हैं। तो मैंने ये कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल लिखा था, कोरोना के अंदर जो है वो आदमी को अपने गुनाहों की माफी लेनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस वक्त जो है वो वक्त आ गया है कि भारत के अंदर जो चीजें वक्त की हुकूमत के अंदर जो दिल्ली में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, और उन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, और वो खुदा हमेशा ये कहता है कि जो अपनी गलतियों का अजाला कर देता है मैं उसको माफ कर देता हूँ, दुरुस्त, और उसको आंखें खोलने के लिए उसको एक झटका देता है। ये दुनिया के अंदर जो जो सुपर पावर थी वो आप देखें कि हिल गई है। और मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी यकीन रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि 2-3 मुल्क हैं जिन्होंने हमेशा अपने पराये से हटके जो है या अपने सुपर पावर का जो है वो घमंड दिखाया है, अपनी इकोनॉमी का घमंड दिखाया है, या वो मुल्क जिन्होंने अपने फराइज नहीं निभाए हैं। और आज वक्त आ गया है कि उनका जवाल आने वाला है। उसके अंदर मेरी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप देखेंगे कि अमेरिका है, सऊदी है, इंडिया है। इन तीनों की मुझे एस्ट्रोलॉजी बेहतर नजर नहीं आ रही है। अच्छा। मगर पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एस्ट्रोलॉजी आपको 13 अप्रैल के बाद
آپ کو بہت پازیٹو ڈائریکشن میں دیکھنے میں آئے گی. اچھا. چائنا کی دیکھنے میں آئے گی, ترکی کی دیکھنے میں آئے گی, رشیا کی دیکھنے میں آئے گی. یہ جو گلوبل چینج آئی ہے, اس گلوبل چینج میں بھارت کو سنبھل جانا چاہیے تھا, مگر بھارت نہیں سنبھلا. اور میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی ستاروں کی وجہ سے یہ غلط حکمران, یہ جو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکمران ہے اس کے ستاروں کے ساتھ ہی ملک کے ستارے چلتے ہیں. تو اس وقت جو بھارت کا جو سوال جو شروع ہو رہا ہے, کیا مودی کی وہاں پہ پاپولرٹی تھی, کیا مودی کی وہاں پہ پالیسی تھی کہ جو پالیسیز بھارت کو بہت اکنامیکلی اتنے ٹائگر لیول پہ لے کے جا رہی تھی کہ اگر مودی اپنے اس احمد آباد کے انسٹیٹیوٹ کو بلا کے اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے, جو میری ملاقات ہوئی تھی جس کے اندر میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ماضی کی غلطیوں کو بھلا کے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اگر وہ کرتا تو آج میں سمجھتا ہوں بھارت ایشیا کا ٹائگر بن سکتا تھا. مگر اس نے اپنی غلطیوں کو سدھارا نہیں, اس نے اپنی غلطیوں کو دوبارہ دہرایا, کشمیر کے اندر بھی, دہلی کے اندر بھی, اور وہ زوال, وہ آخر اس کا اینڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں خدا کی لاٹھی جو ہے ضرور ہوتی ہے, ڈھیلی ضرور ہوتی ہے, اور وقت کے اوپر وہ ضرور وار کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ریلیجیس فریڈم کی جو رپورٹ آئی, میں ہمیشہ یہ جو انٹرنیشنل آئی اوپنر ہوتے ہیں جو رپورٹ دیتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ماضی کی جب رپورٹ آئی تھی تو پاکستان کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا, مگر پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ریگریٹ کیا تھا. تب بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں, رپورٹ بالکل صحیح ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کا سدھارا کرنا چاہیے. اور پاکستان نے اس غلطیوں کا سدھارا کیا, بہتری کی طرف گئے, مگر انڈیا نے اپنی غلطیوں کو دوبارہ دہرایا. تو آج ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پوری اینٹی انڈیا آ رہی ہے, انڈیا کا اصل چہرہ آ گیا ہے. اور مجھے دکھ ہے, اس وجہ سے دکھ ہے کہ انڈیا وہ ایک کنٹری ہے جس کے اندر ہندو دھارمک کے لوگ میجارٹی میں رہتے ہیں, اور ہندو دھارمک جو ہے وہ ایک سنتوش کا, ایک صبر کا, ایک تحمل کا, ایک برداشت کا مذہب ہے جس کے اندر یہ انزائٹی نہیں ہوتی ہے. اور اس ملک کے اندر جہاں پہ میجارٹی جو ہے ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو انسانیت کا درد دیتے ہیں, وہاں پہ ایسے حکمران ہیں جو انسانیت کا جو ہے وہ ایک قسم کا قتل ہو رہا ہے, اور ایک قسم کی آزادی کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اس کا حساب جو ہے وہ اس کو اس جنم میں بھی دینا پڑے گا, اگلے جنم میں بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا کچھ دیر کے بعد ایک اور سوال لے کر. جنرل اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب, کل ایک بیان جو کہ بھارت کے آرمی چیف سے منسوب ہے وہ سرفیس ہوا, اور اس میں جو بھی زبان استعمال ہوئی اور جو بھی الفاظ استعمال ہوئے, ایک سوال جو آپ خود ایک ماشاءاللہ سینئر افسر رہ چکے ہیں پاک فوج میں, ایک آرمی چیف کو ان معروضی حالات میں کہ جو اس وقت بھارت کا اور پاکستان کو بھی کرونا کے حوالے سے سامنا ہے, اس قسم کا بیان کیا معنی رکھتا ہے, کس کانٹیکسٹ میں لیا جانا چاہیے اس بیان کو جو آرمی چیف بھارت کا کل جو ان سے منسوب سامنے آیا؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوتا آیا ہے اور جو نریندرا مودی گورنمنٹ اس وقت ہے ہندوستان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اور وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ انہوں نے لانا تھا, وہ لا کے چھوڑا. پھر انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنا تھا جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, اور کشمیر کو UN ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے, بائی لیٹرلزم کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر کو ایبزارب کرنے کا انتخابات سے پہلے کہا تھا, اور انتخابات کے بعد جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے وہ کر دیا. صحیح ہے. جو وہ ابھی تک کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں ایسا ڈیزائن موجود ہے, اور ان کے آرمی چیف ایکسٹینشن ہے اپنے نریندرا مودی گورنمنٹ کی, اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو وہ اس گاپ میں کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے در اندازی کر رہے ہیں. یہ محض الزام نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ اپنی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں, اپنی فارورڈ پلاننگ کر رہے ہیں, آرٹلری کی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں, ایمونیشن کی ڈمپنگ کر رہے ہیں,
کیونکہ جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پہاڑی علاقوں میں کیمپیننگ سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب کہاں کوئی آپریشن کیے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو کیونکہ یہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت سے کہا کہ نہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور نہ ہم اس طرح کے الزام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ دعوت دی کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز انڈو پاکستان ملٹری آبزرور گروپ جو ہے انبوگپ جسے کہتے ہیں، اگر ان کو آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ در اندازی ہو رہی ہے تو ہم ان آبزرورز کو ایکسس دیں گے کہ وہ جائیں اور ایگزامن کر لیں. لیکن ہندوستان ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ ان کا ڈیزائن کچھ اور ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا کی تمام تر دنیا کی توجہ بالخصوص پرماننٹ 5 جو انتہائی پاورفل ممالک ہیں، جب وہ اس وائرس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کے اپنے ملک میں ہزاروں میں کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور وہ اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت سے وہ فائدہ اٹھائیں اور کشمیر کو ایبزارب کریں. اب پچھلے 6 ہفتوں میں انہوں نے 18 نوجوانوں کو شہید کیا ہے کشمیریوں کو، اور لاک ڈاؤن کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 275 ڈیز ہو گئے ہیں. تو وہ اس کو ایبزارب کرنا چاہتے ہیں، ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی زمینوں کو انتہائی سستے داموں لیز پر دے کر وہاں بڑے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کشمیر میں امریکہ کو بیسز دینے کا بھی کوئی معاہدہ کر چکے ہوں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ دے چکے ہوں اسرائیل اور امریکہ کو بیسز دینے کی. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ایبزارب کیا جائے اور یہاں کے ڈیموگرافی کو چینج کر کے جو بڑی انویسٹمنٹس یہاں لائی جائیں اور یہاں پر اپنے بیسز بنوا دیے جائیں، تاکہ اگلا قدم جو پاکستان آزاد کشمیر ہے اس کی طرف اور گلگت بلتستان کی طرف اٹھایا جائے اور سی پیک کو سیبوٹاج کیا جائے. جو چائنا کے ساتھ لنک ہے ہمارا گراؤنڈ لنک، اس کو کاٹ دیا جائے. اچھا، تو جن صاحب قطع کلامی کی معذرت، اگر مقبوضہ کشمیر میں اس نوعیت کے بیسز قائم کیے جاتے ہیں تو کیا اس کا آبجیکٹو پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی اسٹرینگولیٹ کرنا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسی بات پہ تو اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے گی، اسی بات پہ تو اس کو اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ ملے گی. وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس خطے کی، اور اس مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چائنا کے اگینسٹ جو چائنا اور یو ایس کی آپس میں رائیولری چل رہی ہے تجارت اور معیشت کے اعتبار سے، جو بڑھتی ہوئی معاشی انفلوئنس کو روکنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کے جو روڈ بیلٹ انیشیٹو ہے اور جو بڑھتی ہوئی انفلوئنس ہے یوریشیا کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف، اس کو روکا جائے. اس سلسلے میں وہ چائنا کو انڈیا کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے، اور تبھی یہ کام ہوگا اگر وہ امریکہ کی یہ ڈیزائر پوری کریں. تو اس کے خلاف نہ کوئی ریزولوشن پاس ہوگا، نہ یونائٹڈ نیشن اس کے اوپر کوئی سینکشنز لگائے گی، نہ امریکہ اس کے اوپر کوئی سینکشن لگائے گا، بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے جس طرح بھی ایک یو ایس کے ایک کمیشن انٹرنیشنل ریلیجس ٹالرنس کے اوپر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اس طرح کی زبانی کلامی تنقید آ جائے گی، کچھ کنڈمنیشن آ جائے گی، کوئی عملی قدم ہندوستان کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا کشمیریوں کے اعتبار سے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے جن صاحب، ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. طارق پیرزادہ صاحب، بہت ہی آبجیکٹیو انالیسس آ گئی سامنے، اور جو اس میں سب سے زیادہ الارمنگ پوائنٹ ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ جن صاحب کو یقین ہے، اور ظاہر ہے بیسڈ آن ٹریک ریکارڈ، کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو اس کے بعد کو تقریباً 20 دن کا فرق تھا ان کے اور ہمارے دھماکوں کے درمیان. تو تقریباً یہ بات ثابت تھی اس وقت کہ آزاد کشمیر پر حملہ ہونے والا ہے. وہاں سے تمام بیانات آ رہے تھے، تمام تیاریاں مکمل تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ملک میں بڑی تیزی سے مایوسی پھیلنے لگی تھی اس وقت کہ ہمارا جواب کیا ہے. کیونکہ اگر ہم اس وقت کو فوری طور پر دھماکے نہیں کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، ترکی بترکی اقدامات نہیں کرتے ہیں اور ایٹمی طاقت ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو معاملات گڑبڑ میں ہیں. اور وہاں سے براہ راست اب وہ یہ بیانات آ رہے تھے وزیر داخلہ، ان کے وزیر اعظم، سب لوگوں کے کہ بس اب آزاد کشمیر جو ہے ہماری اگلی منزل ہے. اچھا، میں آج بھی
ABP ٹیلی ویژن پہ 4:30 بجے پروگرام کر کے آیا ہوں, یہی گفتگو ہو رہی ہے. اچھا. وہ چونکہ ان کے 8 لوگ مارے گئے ہیں فوجی, جن میں ایک کرنل بھی کوئی شامل ہے, تو وہ اس کو دہشت گردی وغیرہ جو ان کی زبان ہے وہ استعمال کر رہے تھے. تو وہ ان کا لہجہ, ان میں ایک جنرل صاحب بھی تھے, وہ ان کا سارا فوکس یہی تھا کہ وقت آ گیا کہ ہم آزاد کشمیر کی طرف اپنا رخ کریں اور پاکستان کو سبق سکھائیں. تو وہ جو ہندوستان مودی کی پالیسی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا. جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں آپ نے مجھ سے کیلکولیشن پوچھی تھی کہ کیا انڈیا کی کوئی کیلکولیشن کیسی رہی ہے, تو میں نے کہا کہ ان کی کیلکولیشن تو اب تک بالکل درست رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی, پاکستان کی حکومت کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, کوئی بڑا رد عمل نہیں آئے گا, اور وہ اس کو لے کر چلتے رہیں گے, اور 1 سال گزر جائے گا اور کئی سال گزر جائیں گے تقریباً. اب مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت بری 2 باتیں ہم جلدی سے کر لیتے ہیں چونکہ وقت کم ہے. جی ضرور. ایک تو یہ ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے ابھی بھی کہ پاکستان کی حکومت کسی بڑے اقدام کی طرف نہیں جائے گی اگر ہم نے کوئی کارروائی کی. ان کا جواب شاید وہ اس کو اس آئینے میں دیکھیں کہ جو ابھی نندن کے آئینے میں دیکھ لیں یا کلبھوشن کے پس منظر میں دیکھ لیں کہ فردن اقدامات محدود سطح کے اس سے زیادہ نہیں جائیں گے, یا یہ کہ اس کے بعد جو ہماری ایئر فورس نے کارروائی کی تھی بڑی کامیاب, وہ بھی ایک محدود تھی کیونکہ ہم اس کو پھیلانا نہیں چاہ رہے تھے. تو اس سے جو دشمن نتیجہ نکالتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یا تو صلاحیت کی کمی ہے, یا یہ ہے کہ قوت ارادی کی کمی ہے, یا آپ کی پالیسی یہ ہے, اور یا یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی قوت تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ کئی نتائج ہیں جو, چنانچہ یہ بالکل درست ہے بات, میں جنرل صاحب سے اختلاف نہیں کرتا, اور میرا ہمیشہ کا یہ تجزیہ ہے کہ وقت کی بات ہے. اگر ہم نے تحریک آزادی کشمیر کی منصوبہ انسانی بنیادوں پر, مالیاتی بنیادوں پر, نیم عسکری بنیادوں پر, عسکری بنیادوں پر مدد نہ کی تو بالآخر ایک بڑی جنگ کی صورت میں کبھی نہ کبھی تو ہمارا تصادم ان سے ہوگا, اور اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس تحریک آزادی کی مدد کریں عملاً. لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتی ہے, اور یہ کرنا حکومت پاکستان نے. یاد رکھیے سر FATF لگایا ہوا ہے نا آپ کے پیچھے. جی ایک آپ کے پیچھے FATF لگا ہوا ہے, آپ کیا کریں گے؟ جی میں دیکھیں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتے. اگر خوف جو ہے, اگر خوف کو پالیسی کی بنیاد بنا لیا جائے, خاص طور پر خارجہ پالیسی کی اور عسکری پالیسی کی بنیاد پر, تو پھر دنیا میں ویتنامیوں کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی, شمالی کوریا کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی, کسی اور ملک کو بھی نہیں لڑنی چاہیے, نہ کبھی ماضی میں لڑنا چاہیے تھا. آپ نے نقصان تو اٹھانا ہوتا ہے. جنگیں فوائد کے اعتبار سے جو مادی فوائد ہیں, مطلب آپ نہیں بھی لڑنا چاہیں گے تو مسلط ہو جائے گی, مسلط تو ہوگی نا, تو یہی تو اس کی پالیسی ہے. تو اس کو ذرا سا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب 72 سال گزر گئے ہیں, یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے نا, تو ان کا بھی تو یہی نقطہ نظر ہے کہ 72 سال گزر گئے ہیں, ہم نے اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے قانوناً بھی اور زمین کے قطع زمین کے طور پر بھی. باقی 1 کروڑ انسانوں کی جو آبادی ہے اس کا تناسب تبدیل کرنا اب 20ویں صدی بہت بڑی تجربہ گاہ ہے. اس میں بے شمار قوموں نے کام کیا ہے, میں نام نہیں لیتا, کچھ اس میں ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی. تو پاکستان کے لیے یہ پیغام ہے, اگر آزاد کشمیر کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک بڑی مستحکم بنیادوں پر, مستقل بنیادوں پر ادھر کی تحریک کی مدد کی طرف دیکھنا ہوگا, ورنہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں نے ہاتھ تو ڈالنا ہے. سر میں آپ سے اس کے بعد یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر FATF سے ہمیں کیسے نمٹنا ہوگا, اس کا جواب بھی میں آپ سے لینا چاہوں گا, لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب, گفتگو کو میں نہیں زیادہ طویل کرنا چاہتا تھا اس عنوان سے, لیکن کچھ تشنگی رہ گئی ہے. میں ایک ضمنی سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. FATF کا بات نکل گئی اس طرف. اب FATF جیسی جو انٹرنیشنل سسٹمز ہیں, میکینزمز ہیں یا اسٹرانگ ہولڈز ہیں, ان کے ہوتے ہوئے
کس طرح سے ممکن ہے کہ طارق پیرزادہ صاحب کی جو تجویز کردہ اسٹریٹجی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے؟ اس پہ کچھ کامنٹ اگر آپ کرنا چاہیں. دیکھیں رضا صاحب، بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف ہو یا کچھ بھی ہو، آپ نے اپنی قومی سلامتی کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا اپنی قومی سلامتی کو آپ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے داؤ پہ نہیں لگا سکتے. قومیں جنگ ریزالو سے لڑتی ہیں، ملٹی بلین ڈالر سے نہیں لڑتی. جنگوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جنگوں کا وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کچھ جنگیں لڑے بغیر بھی جیتی جا سکتی ہیں. افغانستان کی مالی حالت ہم سے کمزور تھی، بلکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا جب انہوں نے یو ایس ایس آر کو چیلنج کیا یا جب انہوں نے امریکن لیڈ کولیشن کو چیلنج کیا. ویتنام کی اکانومی پاکستان جیسی نہیں تھی جب انہوں نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے. صحیح. ہندوستان نہ امریکہ ہے، نہ ہم افغانستان ہیں، نہ ہم ویتنام ہیں، نہ ہم عراق ہیں. صحیح بات ہے ہم ایک قوت ہیں اور اس کا مزہ انہوں نے 27 فروری کو چک لیا ہے. وقت کا تعین اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج آپ کشمیریوں کو امید دلائیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں، آپ نے انہیں ابینڈن نہیں کیا، ان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. اگر آپ دنیا کو یہ باور کرانے میں عملی طور پر کامیاب ہوتے ہیں کہ آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں کشمیر میں، کشمیری، انڈین اور پاکستانی تینوں سٹیک ہولڈر ہیں اس ایشو میں. یہ ایک حل طلب معاملہ ہے. ہندوستان اس کو حل طلب معاملہ تسلیم ہی کرنے سے سرے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کو نہرو کی ہوئی غلطی قرار دے کر انہوں نے اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر کے اس کو ایبزارب کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے. اب جب ایک قوت اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتی، تو پھر آپ نے طاقت سے یہ ایشو تسلیم کروانا ہے. اس کا وقت ابھی ہے. اگر ابھی ہم دیر کریں گے تو وہاں دو تبدیلیاں آ جائیں گی. ایک آ رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ کشمیری لیڈرشپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے وہ ڈیوائیڈڈ رکھتے تھے. انہوں نے فاروق عبداللہ فیملی اور مفتی فیملی کے لوگوں کو قید سے آزاد کر دیا ہے. ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ان کو دلت صاحب مل کے بھی آ چکے ہیں اور وہ ان کو کنونس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جو ہندوستان کے ساتھ الحاق کا حامی رہا ہے اور جو حریت کے لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے. اگر انہوں نے کشمیریوں کو تقسیم کر چکے ہوئے، اب اس وقت تک سب کشمیری اکٹھے ہیں کیونکہ اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا، ان کی شناخت ان سے چھین لی گئی ہے. اگر اس وقت پاکستان لیڈ بیک اپروچ اپنائے گا، پیچھے بیٹھا رہے گا، صرف سفارتی تعلقات کی بات کرتا رہے گا، تو جو یو این ریزولوشن حق دیتے ہیں کشمیریوں کو، دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، کشمیر ایک آکیوپائیڈ سٹیٹ ہے، ایک مقبوضہ ریاست ہے. ہندوستان نے اس پر چڑھائی کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے. اب عام سٹرگل ان کا حق ہے یو این ریزولوشن کے تحت، اور ان کی مدد ہمیں اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح افغانوں کی مدد ساری دنیا نے کی تھی جب یو ایس ایس آر نے ان پر قبضہ کیا تھا. تو آج ہمیں ان کی عملی مدد کرنی چاہیے، اسلحے سے کرنی چاہیے، قوت کے ساتھ کرنی چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو اجازت دینی چاہیے کہ آپ جا کر اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ کریں اور اپنے بھائیوں کی جانوں کا تحفظ کریں. اور جو انٹرنیشنل کشمیری ڈائسپورا ہے ان کو چاہیے کہ فنڈ کلیکشن کر کے ان کو بھیجیں تاکہ ان کے پاس وسائل بھی ہوں اور ان کے بازوؤں کو بھی مضبوط کریں. اگر آج اس حالت میں کشمیری بددل ہو گئے اور ان کی امید پاکستان سے ٹوٹ گئی، جو آج پاکستانیوں کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اگر آج وہ نا امید ہو گئے اور پھر آپ پر کل ہندوستان نے چڑھائی کر دی، تو نہ کشمیری ساتھ دیں گے، کشمیر کی لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہو چکی ہوگی، پھر آپ کو اپنی دفاعی جنگ لڑنی پڑے گی کشمیر کو بچانے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بچانے کے لیے. لہذا بہتر وقت کا انتخاب کریں اور ڈالرز مت گنتے رہیں. جنگیں قومیں ریزالو سے لڑتی ہیں اور ریزالو بھی ہم میں ہے، حوصلہ بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، اور ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں. کوئی ہمیں افغانستان کی طرح یا عراق کی طرح انڈیا تباہ نہیں کر سکتا، بلکہ آج اگر وہ جنگ لڑے گا تو یہ جتنے اس وقت 9 لاکھ فوج بیٹھی ہے کشمیر میں، یہ جنگی قیدی بنیں گے. ان پہاڑوں پر ان کے گریو یارڈ بنیں گے. آگے سے پاکستان آرمی ان کو مارے گی
اور پیچھے سے کشمیری ان کو ماریں گے اگر ان کی امید زندہ رہی تو. اگر ہم نے ان کی امید توڑنے کے بعد جنگ کی تو پھر حالات زمینی حقائق بدل چکے ہوں گے. پھر تمام تر بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا جو بہت ایکسپینسو جنگ بھی ہوگی اور تباہ کن بھی ہوگی. ٹھیک ہے جنید صاحب, بہت واضح موقف آپ کا آگے ساتھی رہیے گا. ہمارے ڈاکٹر رمیش کمار, رہنما پاکستان تحریک انصاف, رکن قومی اسمبلی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مختلف عنوان ہے, بی آر ٹی کے حوالے سے آج کی خبر ہے ہمارے سامنے, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی, کامنٹ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے, کافی ایگریسو کامنٹ تھا. جو ڈیلیز ہو رہے ہیں بی آر ٹی کے اس کے اوپر سرزنش ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے آج کی سماعت میں حکومت کی طرف سے, کے پی کے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ ڈیلے کے ریزنز میں کورونا بھی شامل ہو گیا ہے. تو آپ یعنی مطلب ایک پوری بک آف ایکسکیوزز ہے جو بی آر ٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کے اندر کورونا کا بھی اضافہ ہو گیا. آج کیا کہیے گا اس پہ؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ ڈیلے اور فالٹ نظر آتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک سے زیادہ جو ہے جس طرف آپ کا سرجر جنرل اعجاز ایوان نے جو بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھنا چاہیے جو انہوں نے بات کی اور ریئل بات کی ہے, اور اس ایشو کو جس کی طرف فوکس لوگوں کا نہیں ہے اور اس کی طرف فوکس بڑھا ہے جو ابھی جنرل صاحب نے بات کی ہے, میں اس کو 200% انڈورس کرتا ہوں. اور ان چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ کشمیر کے اندر لوگ جو اس طریقے سے فلیگ کے اندر اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں, اور آج اگر اس طریقے سے یہاں پہ, کیونکہ دیکھیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اسٹرگل جہاں پہ بھی ہوتی ہے, پاکستان کی بھی اسٹرگل آپ 23 مارچ 1940 سے لے کے 47 تک 7 سال اسٹرگل چلی. کشمیر کی اسٹرگل 70 سال سے یہ جو چل رہی ہے, تو 70 سال سے وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر کیوں کامیاب نہیں ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری بھی کوتاہیاں اس میں شامل ہیں کہ پاکستان نے اس طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کیا ہے, اس طریقے سے ان چیزوں کو انڈورس نہیں کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا, جو یونٹی دکھانی چاہیے تھی. آج بھی وقت ہے کہ اب ان چیزوں کو, اپنی چیزوں کو آپ دیکھیں اور انڈورس کریں. تو میں تو اس طرف توجہ دوں گا جو جنرل اعجاز ایوان نے بات کی. اب آتا ہوں آپ کے بی آر ٹی کے حوالے سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں بی آر ٹی ڈیلے ہو چکا ہے. کیوں ہوا؟ پراپر انکوائری بھی اگر ہو, پراپر جو بھی چیز ہو, اور میں ایسی چیزوں کو آپ کو پتا ہے ڈیفینڈ نہیں کرتا, چاہے ماضی میں مشرف کے ساتھ تھا یا نون کے ساتھ تھا یا آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. اپنے ضمیر کے ساتھ جو صحیح چیز صحیح ہوتی ہے اس کو میں صحیح کہتا ہوں, جو غلط ہوتی ہے اس کو میں غلط کہتا ہوں, چاہے میری کوئی بھی. اور جو بھی ڈیلے ہو رہی ہے, بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ایک سال میں ہو گئے, مگر یہاں پہ ڈیلے کیوں ہوا, اس کی کاسٹ کتنی بڑھ گئی, اس کے اندر ریگولیٹری کیا ہے, کیوں ہوا, اس کو دیکھنا چاہیے. اور کم سے کم اب اس تکلیف کو, اس ٹاپک کو جو ہے ایک طرف ہونا چاہیے, کلوز ہونا چاہیے. بار بار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے, مطلب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کے پی کے حکومت کی جو گرپ ہے بی آر ٹی منصوبے کے اوپر وہ قابل فخر نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ گرپ کا مسئلہ ہے, کسی کانٹریکٹر کا مسئلہ ہے, کیا کسی معاون کا مسئلہ ہے, مگر اس کی ڈیٹیل میں وہ چیزیں ضرور چیک ہونی چاہیے کہ آیا کس کا فالٹ ہے یا نہیں ہے, اور اگر ڈیلے ہوا تو اس کی جو ہے وہ کاسٹ کتنی بڑھ گئی, ان کو چارج ہونا. جب تک ہمارے ملک کے اندر سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں نا, خدا نے بھی یہ کووڈ یہاں پہ لے کے پوری سائنس کو پھیل کر کے اپنی موجودگی دکھائی, جو لوگ بھول کے بیٹھے تھے اس کو بھی موجودگی دکھائی نا. تو کم سے کم حکمران کا تو کام ہے کہ اپنی موجودگی دکھائے, بھائی سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو خدا بھی جو ہے وہ اس طریقے کے اپنے دوارے مندر, مسجد اور چرچز بند کر دی کہ بھائی نہیں, آپ وہاں پہ بھی آتے ہو وہ دل سے نہیں آتے ہو, آپ مندر جا کے باہر جا کے گالیاں دیتے ہو, آپ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر آ کے ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے ہو, تو پھر آپ نے میرے پاس مسجد میں کیا سیکھا, کیا مندر میں سیکھا, کیا چرچ میں سیکھا. صحیح ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا موقف آ گیا, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سوال لے کر. روزے کے دوران اگر آپ برائیاں کریں تو آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. طارق پیرزادہ صاحب,
ایک تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم بی آر ٹی کے اوپر پہلے ہم بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس موضوع کو کلوز کر دیں جو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے کشمیر. یعنی کہ بی آر ٹی میں ڈیلے کے اوپر ابھی معزز رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے میرا خیال ہے کہ بڑے رواداری کے ساتھ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ قابل فخر نہیں ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلی جو بات ہے کہ جب اتنی بڑی تاخیر ہو چکی ہو تو اس میں کوئی تنازع رہ نہیں جانا چاہیے کہ جناب یہ معاملہ خراب ہوا ہے, کوئی شک و شبہ نہیں رہنا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل تعزیری اور تادیبی اقدامات ہونے چاہیے, سخت احتساب ہونا چاہیے جو پچھلی حکومت تھی پرویز خٹک کی اور اب تک دونوں میں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے. لیکن ایک کام ضرور ہونا چاہیے کہ چونکہ اس منصوبے کو اب مکمل تو ہونا ہے کسی نہ کسی وقت میں, کلوز ہونا ہے, تو اس کو جس قدر جلدی ہو سکے کسی نئی ٹیم کے ذریعے اگر کرنا ہے تو اس کے ذریعے کر ڈالیں, نئے انتظام کے تحت کرنا ہے, وزیر اعظم کی اپنی توجہ سے اگر اس نے ہونا ہے اس کے ذریعے ہو جائے. محمود خان اگر انتظام صوبے کا اس طرح مستعدی سے نہیں کر سکتا, سوچیں کہ یہ دیکھیں, ایک میں آپ کو ایک ذرا سی چھوٹی سی بات اس کا ذکر کرتا ہوں. رحیم صاحب, جب یہ شروع کیا نا ان لوگوں نے اس کو شہباز کو دیکھ کر کہ جناب یہاں پر بھی یہ وہ ہونی چاہیے, تو میں نے کہا اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پی ٹی آئی تو برا کہتی ہے, یہ جنگلہ بس نام رکھا ہوا, جنگلہ بس نام رکھا تھا. اچھا میں آج بھی عمران خان کی بیشتر پالیسیوں کے ساتھ ہوں, یعنی کچھ باتوں سے شدید اختلاف, کشمیر پہ اختلاف کرتا ہوں اور باتوں پہ میں ساتھ ہوں, لیکن اب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تو منصوبہ آپ کا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کی جگہ کوئی ٹرین کا منصوبہ ہوتا, کوئی شہروں کے اندر ٹرینیں بھی چلتی ہیں, کوئی ٹرامیں بھی چلتی ہیں, کو دنیا بھر کے اندر. دیکھیں یہ دیکھ کر کہ جناب 1 سال 2 مہینے میں ایک منصوبہ مکمل ہو جائے گا, سستی شہرت آ جائے گی, یہی کیا تھا نا نون لیگ نے, یہی کیا تھا, مطلب یقینی طور پر اس کی ایک الیکشن ویلیو تھی. اچھا الیکشن ویلیو تھی, آپ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی, چنانچہ جتنی بدنامی کوا چلا ہنس کی چال والا محاورہ آپ دہرانا چاہ رہے ہیں, اور مالی نقصان کے علاوہ جتنی بدنامی پی ٹی آئی کی اس ایک منصوبے کی وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ جو نااہلیت کے نعرے لگتے ہیں, اور جس میں اب مجھے بتائیں کسی کو ہم کیا کہیں کہ جناب نااہلیت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے, وہ کہیں گے جناب بی آر ٹی. میری زبان بند کرنے کے لیے بڑا موزوں جواب ہے. مطلب کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے, کیسے کر سکتے ہیں, who can defend and how, یہ بنیادی بات ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ آپ وزیراعظم کی کشمیر پالیسی سے متفق نہیں ہیں, تھوڑی سی وضاحت کیجئے اس بات کی. دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ حملہ بھارت کی طرف سے بالا کوٹ پر حملے کی بات کی گئی انہوں نے, اور عملاً وہ آئے یہاں پہ, اور اگلے دن ہم نے ان کا جہاز وغیرہ گرائے, اور ہم نے بھی کارروائی کی, ایک بڑا آپریشن تھا اصل میں, ایئر آپریشن جو کیا ہم نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کی, جو کہ دانش مند حکمرانوں کو کچھ باتیں اگر نہ بھی کرنی ہو تو ان کو ان الفاظ میں بیان کرنا چاہیے کہ جس سے کم از کم کسی کمزوری کا اظہار نہ ہوتا ہو. اس میں وزیر اعظم نے کیا ایک بات کے جواب میں کہا کہ کیا میں ہندوستان پر جا کر حملہ کر دوں؟ قومیں دوسرے ملکوں پر, 2 ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں, وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے تھا اس وقت بات کہتے ہوئے کہ 3 جنگیں مختلف شکلوں میں لڑی جا چکی ہیں, چھوٹے بڑے تصادم ہو چکے ہیں, لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی انہونی بات تھی اور یہ کوئی عقل اور شعور کے خلاف ہے. آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سویپنگ لگا؟ نہیں, اس کا ایک پیغام ہندوستان کو گیا. اچھا, ہندوستان کو پیغام یہ گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم سب کچھ کشمیر پر کرنے کے لیے تیار ہے, سوائے بھارت پہ حملہ کرنے کے, کسی جنگ کے لیے تیار. جنگ کے لیے تیار. یہ ایک بڑا غلط اور خوفناک پیغام ہے جس سے گریز کرنا چاہیے. اچھا, آپ کیونکہ بھارتی چینلوں پہ اکثر بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے محسوس کیا کہ وہاں پہ اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے اس بات کو؟ وہ تو شروع دن سے کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ میں نے کہا نا وہ جو کیلکولیشن ان کی تھی جس کا ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا, وہ اس میں وہ بالکل درست بھی تو جا رہے ہیں نا. جب وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کیا میں ہندوستان پر جا کر حملہ کر دوں, یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے یہ کہنا تھا کہ ہم اپنا جواب محفوظ رکھیں گے, ہم اپنے اقدامات کو مناسب وقت پر اٹھائیں گے, ہم بھارت کی عسکری جارحیت کا جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے لاؤڈ تھنکنگ کر لی ہو, انہوں نے جو وہاں بات کی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پالیسی جو ہے بڑی برہنہ شکل میں سامنے آ گئی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہم کشمیر پر عسکری تصادم نہیں کریں گے.
اس سے بھارت نے غلط میسج لے لیا؟ نہیں، غلط نہیں، بھارت نے صحیح میسج لے لیا کہ پاکستان ایک حد سے آگے نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ یعنی بڑی کنوکشن ہے آپ کی اوپینین؟ نہیں، میری بات میں کوئی شبہ نہیں ہوا۔ صحیح، ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ جنرل صاحب، ایک ہائپوتھیٹیکل سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر آپ مفروضہ ہے، اگر آپ دوسری سائیڈ ہوتے، یعنی آپ بھارتی فوج کے جرنیل ہوتے، تو کس طریقے سے پلان کرتے پاکستان کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی اسٹریٹجی کو معروضی حالات میں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سائڈ پہ ہونا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ نے ایک مفروضہ ہے، ایک سوال کیا ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان اس وقت کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی عدم توجہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل اوپینین اور سب سے بڑے طاقتور ملک کے ساتھ الحاق کر کے اپنے لیے سازگار ماحول پیدا کر لیا ہے۔ انہوں نے وہ کریکشن کر دی ہے جو بقول ان کے غلطی تھی۔ انہوں نے 72 ایئرز کے بعد کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنا چاہا اور کر دیا ہے، اس کو ایبزارب کر لیا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج کر دیا ہے، یو این ریزولوشن کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے کہ رکھیں آپ ان کو، یہ حل طلب معاملہ ہی نہیں ہے، یہ انٹیگرل پارٹ ہے۔ اتنا ریزالو شو کرنے کے بعد ان کے راستے میں صرف ایک روڑا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ کشمیر کو انہوں نے دبا لیا ہے اور اب وہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں لانے کے لیے اور گرینڈ آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے، یعنی شاہراہ ریشم کو کاٹنا، گلگت بلتستان کے اوپر حملہ آور ہو کر چین اور پاکستان کے درمیان ایک رکاوٹ کے طور پہ حائل ہو جانا، اس آبجیکٹو کی طرف وہ جا رہے ہیں اور انہیں ابھی تک کوئی بامقصد رکاوٹ اس میں نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کی یہ ایک تاریخی غلطی ہوگی کہ جو کچھ 72 ایئرز میں نہیں ہو سکا وہ ان کے دور میں مودی نے کر دیا ہے، اور اگر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو مجھے اس بات کی سے سوچ کے ہی افسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں لوگ عمران خان کی موجودہ حکومت کو اور موجودہ ڈیسیژن میکرز کو کس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی موجودگی میں کشمیر کو ایبزارب کر لیا گیا تھا، شہرک کاٹ دی گئی تھی، اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا تھا اور پاکستان کے موجودہ حیثیت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، اور یہ صرف ڈپلومیٹک بانسری بجاتے رہے اور سفارتکاری کرتے رہ گئے۔ ہندوستان نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے۔ میرے خیال میں اس پر کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا ان کو، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ 100 جوتے بھی کھائیں اور 100 گنڈے بھی کھانے پڑیں، کیونکہ جب اس کو ایبزارب کرنے کے بعد، کشمیریوں کی امید کو توڑنے کے بعد، کشمیری لیڈرشپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد، جب وہ تمام کچھ کر گزرنے کے بعد ہم پر حملہ آور ہوں گے، نہ کشمیریوں کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہوگی، نہ کسی اور ملک کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہوگی، بلکہ ملک کے اندر سے بھی تنقید ہوگی کہ پھر آپ بیٹھے کس بات کے لیے تھے؟ اگر جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آپ ایف اے ٹی ایف کی طرف دیکھتے رہے۔ اگر ایف اے ٹی ایف کی پابندیاں اٹھ گئیں اور ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تو اس ایف اے ٹی ایف کا کیا کریں گے؟ صحیح ہے جنرل صاحب، یہ بڑی واضح بات آپ نے کر دی۔ میں ایک اور اس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو آفر کی ایک سے زیادہ مرتبہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میڈیٹ کرنے کی، وہ کس حد تک سنجیدہ آفر تھی اور اس آفر پر آگے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا مستقبل قریب میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ ایک ابسرڈ، بے معنی اور لغو آفر تھی جس میں کوئی سیریسنس نہیں تھی۔ میڈیشن وہاں کی جاتی ہے، ثالثی وہاں کی جاتی ہے جب دونوں متحارب گروپ تیسرے کو ثالث ایکسپٹ کریں۔ ہندوستان موجودہ ایشو کو حل طلب ایشو ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ انٹیگرل پارٹ ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کو وہ سرے سے مسئلہ ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ تیسرے ثالث کو کیوں مانے گا؟ اور تیسرا ثالث کس بات کا حل کروائے گا؟ جبکہ ایک فریق جو بڑا فریق ہے، جس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہیں، جب وہ اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتا اور وہ امریکہ کو ثالث ہی نہیں مانتا،
توش ثالثی کی آفر ایک لالی پاپ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک ایبسرڈ سی بات تھی جو انہوں نے کر دی, اور حکومت نے ہماری حکومت نے ابھی تک کشمیریوں کو بھی روکا. جاتے ہوئے یو این میں جاتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب مظفر آباد میں کہہ کے گئے تھے کہ آپ نے بارڈر پار نہیں کرنا جب تک میں یو این سے آ کے واپس آپ کو اجازت نہیں دیتا. آج واپس آ کے بھی بیٹھ گئے ہیں. تو وہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ مجھے صرف ایک ڈر ہے کہ اگر کشمیریوں کی امید ٹوٹ گئی, اگر ان کی پاکستان سے وابستہ ہمدردیاں دم توڑ گئیں اور وہ ہندوستان کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ایز اے سپیریئر پاور اور اس کا حصہ بن گئے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہت ساری چیزوں کا جواز ختم ہو جائے گا. جنرل صاحب بہت واضح آپ نے بات کی تاریخ پہ زیادہ صاحب میں 2 کامنٹ آپ کے اوپر لینا چاہوں گا. جنرل صاحب کی گفتگو ہی سے اخذ ہو رہی ہے بات. ایک تو یہ کہ جنرل صاحب نے کہا کہ تاریخ بہت بری طرح جج کرے گی خدا نہ خواستہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو, ڈیسیشن میکرز کو, کہ اگر کوئی پیش رفت ہم نہ کر سکے اور بھارت اپنے مضموم مقاصد کے حصول کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس کے اوپر کامنٹ. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو آفر تھی وہ کیا چکر تھا؟ لیکن جو تاریخ والی بات ہے, میں تاریخ تو بڑے برے فیصلے دیتی ہے, اور آپ کو 16 دسمبر کی شام یاد ہے. وہ فیصلہ جو ہے وہ روز ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا. بٹ دیٹ از اے سکار سر. وہ تو سکار ہے. وہ جو ہے اس سیاہ دھبے سے آپ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ کتنی ہی بڑی کوئی فتح عظیم یا فتح مبین دوبارہ آ جائے وہ چیز نہیں جائے گی. تو وہ تو ساتھ رہتا ہے. تاریخ کا فیصلہ نہ بدلتا ہے نہ تاریخ بدلتی ہے. ہاں اگر آپ جھوٹ بول کر نصاب میں کوئی چیزیں تبدیل کرا دیں تو دوسرا بات ہوتی ہے. تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ایک بات جو جنرل صاحب نے کہی ہے ابھی, وہ بڑی بامانی باتیں ہیں, اور بہت کم لوگ آ کر ٹی وی پہ اس طرح کشمیر کے متعلق بات کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہوں. لیکن ایک بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی حکومت کا تعلق ہے, یہ بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں جس طرح پچھلی حکومتیں آتی رہیں کہ جناب اگر یہ تنازع کھڑا ہو گیا اور اس میں کہیں ہمیں کوئی سیاسی یا عسکری کامیابی حاصل نہ ہوئی بھارت کے خلاف, تو اگلا الیکشن ہم اس کامیاب یہ بات الیکشن سے بڑی نہیں؟ جی نہیں, بات الیکشن سے بڑی ہے, لیکن ایک سیاستدان کی, پاکستانی سیاستدانوں کی روایتی سوچ اسی طرح کی ہے. اس سے آگے وہ نہیں جاتے. سوچے انہوں نے پہلے یہ دیکھنا ہے. یہ تو ملک کی سلامتی کی بات ہے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. ملک کی سلامتی پہ سیاست کو تو بینٹ چڑھایا جا سکتا ہے, سیاست کی خاطر بالکل یہی بات ہے. میرا اعتراض یہی ہے. تو یہی بات عمران کے سوچنے کی ہے کہ تاریخ میں دیکھیں جو لوگ لیڈر بنتے ہیں وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے مشکل فیصلے کرتے ہیں, دلیرانہ فیصلے کرتے ہیں, قوموں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں. ایک بات اور بھی ہے جس کا بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بھارت کی قوت میں وقت کے ساتھ ساتھ روایتی قوت میں بھی اور اقتصادی قوت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. یہ کورونا والی بات جو ہے درمیان میں آ گئی ہے بہت تیزی سے, اور پاکستان اس تناسب سے پیچھے تو جا رہا ہے, صحیح ہے, اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ ہم اگر یہ وقت کھو دیتے ہیں تو علاوہ اسٹریٹجک تصویراتی اور دوسری وجوہات کے جن کا ہم سب نے ذکر کیا, یہ جو اقتصادی وجوہات ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بھیانک شکل میں دباؤ تاریخی پیدا کریں گی ہمارے کسی فیصلے پر جو کہ آنے والے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ہم نے کیا. اور اس وقت شاید میں بھی بیٹھ کر اگر میں زندہ رہا تو آپ کے سامنے کسی پروگرام میں کہوں گا کہ لگتا ہے کہ اب یہ بات ہمارے مفاد میں نہیں ہے. خیر یہ تو وقت بتائے گا, لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ثالثی کی ڈونلڈ ٹرمپ پہ میں تھوڑی سی میرا ذہن واضح کیا ہے, وہ کوئی ٹرک کی بتی ہے, کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سارے بیانات مجموعی طور پر بار بار بیٹھ کے پڑھے ہیں, سب کچھ کہے ہیں. سچ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں پیش کیا وہ دوسری بات ہے. اس نے اپنے ہر فقرے کے آخر میں یہ کہا تھا if the two parties agree to that. ہر فقرے کے آخر میں اس نے یہی کہا تھا, یعنی کمیونیکیشن مکمل کی ہے اس نے مکمل کی تھی. ہم نے یہاں پر جو سرخیاں لگاتے ہیں اخباروں میں, ٹی وی پہ, یا اینکر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ بات یا پوری طرح سمجھنا نہیں چاہتے یا ان سے کوئی سرخی لگوا لیتا ہے. ایک بات, دوسری جلدی سے ایک فقرے میں بات کہہ دوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آپ کو فائدہ دیا کشمیر کی بات کا, وہ پروپیگینڈے کی حد تک ضرور دیا اس نے, اور اس سے فائدہ اٹھانا دنیا کی ہر میڈیا آؤٹ لیٹ پہ چھپا ہے کشمیر. جی, اور اس کو آگے لے جانا آپ کا کام تھا. کرونا وائرس تو اب 4 مہینے سے آیا ہے نا, اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر ہم بڑی حد تک
اپنے رویے سے خاموش کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر رمیش کمار, رہنما پاکستان تحریک انصاف, رکن قومی اسمبلی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اختتامی مراحل ہیں پروگرام کے, آپ کی طرف آ رہا ہوں میں, اور اب سوال یہ ہے, آپ کیونکہ حکومت کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں اس وقت, کنکلوژن یہ آ رہا ہے کہ اس کروشل ٹائم پہ اگر آپ کی حکومت نے دلیرانہ فیصلہ سازی کرنے میں اجتناب برتا یا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہ کرے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ دیکھیں گے کووڈ کے حوالے سے اس سچویشن میں پاکستان نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اتنا بڑا بیل آؤٹ پیکیج دینا, ایسی اکنامیکلی کرائسس جو ہمارے ملک کے اندر آج تک جو چل رہے ہیں, قرضی صورتحال چل رہی ہے, کچھ خدا نے رحمت کی کہ آپ کی ایک طرف جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہیلپ, ایک طرف ہماری ڈیفر پیمنٹ ہے, دوسری طرف پیٹرول کی پرائس کم, کیونکہ جب آدمی کی نیت صاف ہوتی ہے تو حکمران کے لیے اور اس کی آنےسٹی کو دیکھتے ہوئے خدا بھی جو ہے وہ مدد کے لیے خود آ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے ماحول بن گئے جس کی وجہ سے ایک نیت تھی اور وہ ماحول بنا, اور جس کی وجہ سے ایک اچھے پیکیج آ گئے, اور اس ٹائم پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے اوپر یقین رکھتا ہوں, کرٹیسزم کو ہمیشہ ویلکم کہتا ہوں کہ کرٹیسزم ہمارے اصلاح کے لیے بہتر ہوتا ہے. مگر جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, جو لوگ جو ہے وہ رپورٹ ہے نیگیٹو چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو پازیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکمران ہیں وہ کم سے کم ٹرانسپیرنٹ ہے, عوام کا احساس رکھتے ہیں کہ آج ان کو بیماری سے زیادہ ان کو بھوک اور ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پرواہ ہے. ہر اسپیچ کے اندر پرائم منسٹر کو آپ سنیں تو یہی ان کو پرواہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہے جو کس طریقے سے بھوک سے. سر, لاک ڈاؤن کب کھل رہا ہے, کچھ بتانا ممکن ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن ہماری سچویشن انڈیا کی طرح ہے, بنگلہ دیش کی طرح ہے. دیکھیں, انڈیا میں بھی میرے خیال میں 10-12 دن کا اور انہوں نے وہاں پہ بھی بڑھا دیا ہے. گلوبل کو آدمی ہمیشہ کہیں نہ کسی کو رول ماڈل کر کے آگے چلتا ہے. اگر امریکہ اور لندن نے غلطی کی اس لاک ڈاؤن کے اندر, اسپین نے غلطی کی تو کیا ان کو بھگتنا پڑا. اگر چائنا نے لاک ڈاؤن کے اوپر گئے تو وہ میرے خیال میں فائدے میں گئے. ہم نے لوگوں کو ضرور دے رہے ہیں کہ آپ کا احساس ان چیزوں کا ہے, مگر اس کا لاک ڈاؤن علاج ہے, اور اس وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو ایزی بھی رکھیں گے کہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ, جو ضروری ٹرانسپورٹ ہے وہ کس طریقے سے چلے, اور لوگوں کا کاروبار روزمرہ کا جن لوگوں کے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے, مگر لاک ڈاؤن کو بھی مد نظر رکھتے کیا جائے, کیونکہ لاک ڈاؤن اگر اوپن ہر چیز کر دی جاتی ہے تو پھر جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں جنرل صاحب آپ کے لیے, اور 30 سیکنڈ پیرزادہ صاحب آپ کے لیے ہیں لاک ڈاؤن کے اوپر. آخری کامنٹ جنرل صاحب. میرے خیال میں بائی اینڈ لارج جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس وقت تک وہ ٹھیک ہے. اس نے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کرم کیا اور ہمارے اوپر اس طریقے سے یہ عذاب نہیں ٹوٹا کووڈ-19 کا جس طرح ویسٹرن کنٹریز پہ آیا ہے تمام تر کمزوریوں کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ کے رحمت بھی ہم پر رہی اور حکومت کی پالیسیز بھی درست ہیں. میرے خیال میں جس طریقے سے عمران خان چل رہے ہیں یہ درست بات ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی 14 کروڑ عوام ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے بھی کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان فرما رہے ہیں کہ وکلاء کو بھی ایک پیکج دے دیں کہ ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے. جناب صاحب, دامن میں اپنا گنجائش ختم ہونے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمان گرامی کا بے حد شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے اور کورونا سے احتیاط جاری رکھیے. جی پاکستان کے لیے.